अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जैसे लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भले हुकूमत से मुज़ाकरात करे, लेकिन अगर बानी पीटीआई के साथ बातचीत नहीं होगी तो पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा मौजूद है जो समझता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इवन बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि जिसने डायलॉग की बात की वो इमरान खान का साथी नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर महमूद खान अचकज़ई और उनकी दीगर टीम अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर भी लेती है, कोई ब्रेक थ्रू हो भी जाता है, तो कौन इस बात की गारंटी देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत और बिलखसूस बानी पीटीआई इमरान खान उस पर दस्तखत भी करेंगे उस मिसाक के ऊपर और उसके साथ उसको इंडोर्स भी करेंगे। चूंकि हुकूमत दो अहम मुतालबात जो बानी पीटीआई की रिहाई और अर्ली इलेक्शन से मुतल्लिक है वो किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ जो हुकूमत ने आइनी और कानूनी तरामीम की हैं हाल ही में, हुकूमत उनको भी रिविजिट करने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे माहौल में ये मुज़ाकराती अमल किसी मंतकी इंजाम तक, मंतकी नतीजे पर पहुंच पाएगा या नहीं, इस पर आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर पहुंचे हैं। पंजाब हुकूमत ने उनको वेलकम किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन ज़रूर थी। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर में पंजाब के दीगर कारकुनों और क़यादत को मुतहर्रिक करने के साथ साथ कोट लखपत जेल में कैद अपनी सीनियर सियासी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए मुश्किलात बढ़ाने का कोई रास्ता हाथ से खाली नहीं जाने देती। बरतानिया के अंदर जो वीडियो रिलीज़ की गई एक एहतजाजी तहरीक के दौरान, उसको पीटीआई के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सिराज मुनीर को कत्ल की धमकी देने से मुतल्लिक न सिर्फ पाकिस्तान में कायम मकाम बरतानी हाई कमीशन को डिमार्च किया है, बल्कि हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर ऐसे नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जायद बिन अल नहान ने पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता सरकारी दौरा किया है। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात में मजीद कितने मौके हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने उसको अवेल कर सकते हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ करासा साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करासा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का रुख कर लिया है, पंजाब लाहौर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ उनका बड़ा स्केड्यूल था कि किस लम्हे वो किस मार्केट में होंगे। इवन पंजाब असम्बली जाने का भी प्लान था, लेकिन वहाँ तो हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजी से उनका रास्ता महदूद कर दिया, वहाँ नहीं जा पाएंगे। ओवरऑल उनका वहाँ पे जाने का जो मकसद है कि पंजाब के अंदर दोबारा पीटीआई की क़यादत को और कारकुनों को दोबारा जगाना है, या आप समझते हैं कि जो थोड़ा सा जैसे सियासी मुज़ाकरात का माहौल बना है सियासतदानों के साथ, तो वहाँ जाकर वो थोड़ा टम्परेचर को कम करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा अपनी कनेक्टिविटी भी करेंगे और मुमकिन तौर के ऊपर कोट लखपत जेल का भी रुख कर सकते हैं? बड़े अहम सवाल आपने उठाए हैं, मच से थैंक यू वेरी मच। दो तीन चीज़ें, एक तो किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे में जा सकते हैं, पाकिस्तान तो सबका है, जितना बाकियों का है उतना सुहेल अफरीदी साहब का, उनकी पार्टी का, हमारे पख्तून भाइयों का भी है, तो लिहाजा उनको पंजाब को वेलकम करना चाहिए। मैं तो बात ही कह सकता हूँ, बल्कि मरियम नवाज साहबा को तो चाहिए था, उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आप इधर वज़ीर आला हाउस हैं या उनको चाय काफ़ी डिनर पे, तो उनको बुलाना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको इनवाइट करना चाहिए, कटसी एक कॉल उनको करनी चाहिए कि यू आर इन लाहौर, हम आपको वेलकम करते हैं और आपके पास टाइम है तो आए को लंच डिनर करें, ताकि मतलब जमहूरियत में जो एक ज़ाती दुश्मनियाँ पड़ गई हैं, गाली गलोच पड़ गई है एक बंदे के, मतलब उससे कम तो अब बात ही नहीं होती ना कि अच्छा वो अगर उन्होंने, मज़े की बात बताऊँ, अगर मरियम नवाज साहबा उनको बुला भी लें और सुहेल अफरीदी साहब चले भी जाएं, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा तूफान बदतमीजी एक पैदा हो जाएगा और कितना कुछ सोशल मीडिया पे, पार्टी के अंदर, मतलब वहाँ तो वो ये नहीं बर्दाश्त करते किसी से हाथ मिला लें, कोई फ़ोटो साथ में आ जाए, किसी से बात कर लें, इन तमाम चीज़ों की। ये चीज़ें तो नहीं होंगी। और दूसरी बात यह कि मैं उनका सुन रहा था आज़मा बुखारी साहबा का, तो उन्होंने वेलकम किया, दैट्स ए गुड जेस्चर एज वेल, कि उन्होंने कहा जनाब कि आए, साथ में साफ ज़रा उन्होंने कुछ अपने टॉन्ट्स या जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो भी की है कि आए जी इनको सड़कें दिखाएं, लाहौर की तरक्की दिखाएं, पंजाब दिखाएं, शहर दिखाएं, ताकि वापस जाके अपने सूबे में इस तरह की चीज़ें कर सकें। वो तो अपनी जगह, बाद ने कहा हुआ था जनाब कि इनको पूरा पंजाब दिखाएं कि डेवलपमेंट होती क्या है। हम सिंध में देखते हैं, सिंध के बहुत सारे दोस्त हमारे आते हैं, आपसे मिलते होंगे, जब वो सादकाबाद रहीम यार खान से मोटरवे पे आते हैं, देखते आते हैं ना पंजाब को, जो इस्लामाबाद तक आते आते ना उनकी
عجیب و غریب حالت ہو چکی ہے. میں کئی کو مل رہا ہوں, صحافی دوست ہیں, انہیں لگتا ہی نہیں ہے, جیسے ابھی آج وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ جو خیبر پختونخوا سے جو آ رہے ہیں نا, ان کے لیے یورپ ہے, انہوں نے اس کو یورپ کے طور پر ڈکلیئر کیا. حالانکہ لاہور میں بھی بہت سارے سماک کے مسئلے رہے ہیں, بہت سارے کنسٹرکشن کے, آلودگی کے چیزوں کے, بلکہ میں اس دن شہری رحمان سبھا کا ایک یہاں پہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی کمیٹی کا میٹنگ تھی, اس دن وہ پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں, اس دن پشاور جو ہے نا موسٹ پولوٹیڈ یہ شہر کا نمبر تھا, اس سے پہلے لاہور تھا. اب آپ دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہیں ہمارے. لاہور بھی پولوٹیڈ شہر کا ایک درجہ رکھتا ہے, ادھر سے نیو دہلی رکھتا ہے, ادھر سے پشاور رکھتا ہے. اب تو خیر اسلام آباد بھی شامل ہو رہا ہے. بالکل الحمدللہ ہمارے بھی یہ جو فضائی ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں, اللہ لمبی عمر دے, ہمارے جنگلات کی کٹائی کریں گے, درختوں کو اڑائیں گے, اڑ گئے سر. اب بات دوسری سائڈ پہ چل پڑے گی, لیکن میں کرتا ہی جاؤں کہ اس وقت اسلام آباد یہ دسمبر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر, آپ کو لگ رہا ہے یہ اسلام آباد کا دسمبر ہے. آپ بھی کئی عرصے 27 سال سے ہوں, آپ کو 20-25 سال آپ کو ہو گئے, آپ نارمل سا لگتا ہے جیسے کوئی سردی نہیں ہے, کوئی آپ کو فیل نہیں ہے. تو اور آج یہ 26 تاریخ ہے, کیوں اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس وقت آپ کی 17-18 لاکھ گاڑی ہے, آپ کا 25 آپ کی لاکھ آبادی ہے, چھوٹا سا وہ ہے. تو پولوشن لیول جو ہے ادھر سے جنگلات کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے. خیر یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ, ہم اس سے بعد میں آئیں گے. اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ بھی لاہور گئے تھے, انہوں نے بھی 17 حملے کرنے تھے محمود غزنوی صاحب کی طرح. وہ جی ہیں جہاں سے وہ چھوڑ گئے تھے یہ لے کر گئے ہیں ان تمام چیزوں کو. لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے کہ انہوں نے ان کو کوئی ایسا سچ روکنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں خطرہ یہ تھا کہ جس سے پھر کل کو ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی کہیں جی یہ پنجاب کی نو انٹری بن چکا ہے, نو گو ایریا ہے, ہم نہیں آ سکتے. سو انہوں نے یہ سینٹی پریویل کی ہے. باقی لیکن صاحب ایک طرح یہ ٹھیک ہے, ان کا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا, جانا چاہیے اور اپنی کنیکٹیوٹی کریں اپنی تنظیم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. لیکن ابھی تک ان کے اسکیڈول کے اندر جو آفیشلی بھی جاری ہوا ہے اس کے اندر کہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر ان کے جو موجود ہیں ان کے سینئر قیادت, شاہ محمود قریشی ہوں, محمود رشید صاحب ہوں, یاسمین راشد ہوں, کسی کے ساتھ ملنے کے حوالے سے ان کا کوئی پلان شامل نہیں ہے, نہ کوئی کوشش ہے نہ پلان کا حصہ ہے. وہ کیوں سے اوائڈ کر رہے ہیں کوٹ لکھپت کی جیل میں قید سینئر لیڈرشپ سے؟ آپ سپوزلی ہو سکتے ہیں آپ کی گفتگو سن کے جو آپ نے ایک شرارتی قسم کا سوال آپ نے کیا ہے, ہو سکتا ہے ان کا دل کرے جی میں آیا ہوں بھی کل ملنا چاہتے ہیں, یا منڈے کو یا اتوار کو تو نہیں مل سکتے. خیر یا ملنا بھی چاہیں, اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا, ہونے کو صبح سویرے ہی بالکل ایسے کھل جاتے ہیں, گیٹ کھل جاتے ہیں جیل کے. وہ ملنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو ملنے دیا جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے, افریدی صاحب جو, ان کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی افریدی صاحب کی, 3-4 دفعہ گئے بھی ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہیں, الیکٹڈ ہیں. اگر آپ ان کو یہاں نہیں ملنے دے رہے تو پھر وہ ان کو کوٹ لکھپت تو ان کو ملنے دیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے اگر یہ اعلان کریں, کوشش کریں تو ان کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس کی کیا وجہ کیوں ہو سکتی ہے آپ بتائیں ذرا پہلے. اس کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی وہاں پہ. اڈیالہ جیل کے اندر اور مسئلے مسائل ہیں, اور پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب ملاقات کر چکے ہیں, عمران اسماعیل صاحب, باقی لوگ بھی مل رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کے اوپر کوئی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے کوئی ایسی مزاحمتی بیانات, یہ کر دو, سڑک بلاک کر دو, قتل, آزادی, موت کا پیغام نہیں آتا, تو شاید وہاں پہ ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ ملاقات کر لیں. چلیں آپ کی پوائنٹ میں کوئی وزن ہے تھوڑا سا, میں بائی کر سکتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ملنے جاتے ہیں تو پھر تو وہی بات ہوگی نا کہ جو اس وقت وہ گروپ جو ہے ان کا 3 کا وہ جو کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, محمود صاحب ہیں, مولوی صاحب ہیں, یا عمران اسماعیل صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رہنے دیں. ابھی ان کا تو یہ ہے پوائنٹ آف ویو جو کہ عمران خان جو فارمولہ, عمران خان صاحب جیل میں رہیں, باقی 4-5 یہ لوگ بہراج ہیں, یہ آئے پارٹی کو سنبھالیں, اور یہ اوریجنل جینون پارٹی. اب ان کا کیا, ان کو جو نظر آتے ہیں, مجھے جو میری ریڈنگ ہے, یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جناب یہ بہر ہیں اس وقت, چودھری صاحب ہوں یا محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, وہ تمام تو ڈسپائٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرانے ہیں, بڑے عرصے سے, لمبے عرصے سے, 10-12 سال ان کو ہونے والے ہیں, لیکن ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہا اس وقت. ان کی گفتگو کو, ان کی بات کو, ٹھیک ہے میڈیا پہ آ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اپنا جو بھی ویژن ہے ریکنسیلیشن کا دے رہے ہیں. نہ عمران اسماعیل صاحب کوئی متاثر کر پا رہے ہیں, مولوی محمود صاحب کو تو کسی نے نام ہی نہیں سنا ہوگا, وہ تو ہیں, چلو فواد چودھری صاحب کو کوئی پروفائل تو ہے, سابق منسٹر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کا ماحول بنایا, توجہ دلائی, تو اس کے بعد اب ان کی پی ٹی آئی کی قیادت اور تحریک توازن پاکستان اس طرف گئی ہے. وہ کہتے ہیں انیشیٹو تو ہمارا تھا, ہم نے ماحول تھوڑا سا بنایا کہ یہ ایک راستہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی ان کو اپنے ساتھ الائن کرے گی, وہ نہیں کرے گی. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر وہ 5 نکل آتے ہیں, وہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو 3-4 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے پارٹی کو ڈچ نہیں کیا.
اب سوال یہ کہ وہ کیا وہ 5 وہ ملنا چاہیں گے ان کے ساتھ، فواد چودھری صاحب کے ساتھ، یہ مولوی محمود صاحب کے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ، جس کو پی ٹی آئی مین جو ہے کور پارٹی نہیں مانتی، ان تینوں کے بارے میں کہتے ہیں جناب آپ تو یہ پارٹی ہماری مشکل وقت میں چھوڑ کر آپ تو چلے گئے تھے ادھر اس میں جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے گئے. انہیں ان کی صرف یہ ہیلپ چاہیے کہ راستہ ہموار کریں، باہر آ جائیں، ادروائز پھر لیڈ اپنے فرنٹ سے اپنی پارٹی کو کریں گے، اور اس پہ فواد چودھری صاحب بھی کنوینس دکھائی دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. جب آپ ان 3 لوگوں کی وجہ سے جیل سے باہر آئیں گے یو ول فیل ابلائزڈ. پھر آپ کو کل کو انہی ہی 3 لوگوں کے ساتھ پیچھے رہنا پڑے گا. پھر آپ کو تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب اور 5 لوگ جو ہیں بالکل صحیح، کیا وہ یہ رسک لیں گے کہ 3 سال اور اتنی سزائیں لینے کے بعد ہم جو ہیں اس وقت ہم فواد چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کے پیچھے کھڑے نظر آئیں، نہ کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے، جس کے لیے تو پھر آپ کو 3 سال کبھی بھی وہ رسک. بالکل ٹھیک، آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک، آپ کی ریڈنگ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. اتنا بڑا رسک یہ ریڈنگ تھوڑی سی لیتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب سے بھی. شوکت یوسف نے ہمیں جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. شوکت یوسف صاحب اور شکریہ سر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور پہنچ چکے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی انہیں ویلکم کیا ہے، اگرچہ کچھ تھوڑے سے انہوں نے اپنی آبزرویشن ضرور شو کی لیکن ویلکم کیا اوورال. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں سے ملیں گے، قیادت سے بھی ملیں گے. لیکن کیا کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت سے بھی ملاقات کا پلان ہے ان کا؟ دیکھیں پلان ہے، بالکل ہے. وہ اپنے وہاں جو تنظیم ہے تحریک انصاف کی ان سے بھی ملیں گے، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایک روح پھونکنے کے لیے گئے ہیں وہاں پہ. اور لیکن بدقسمتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو وہ ویلکم بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو موٹر وے کے ہر طرف انہوں نے بند رکھا، اور بہت سارے لوگ جو چاہتے تھے کہ وہ سہیل افریدی صاحب کا استقبال کریں تو ان کو استقبال کے لیے نہیں چھوڑا گیا. تو یہ اس میں بڑا افسوس کی بات ہے. ہمارا پاکستان ہے، ہم مطلب یہ کہ ہی پاکستان ہے، اس میں ہم سیاست بھی کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو کم از کم یہ لبرٹی ہونی چاہیے اور اتنی برداشت بھی ہونی چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جا رہا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ مہمان نوازی کے دعوے بھی کر رہے ہیں جی، اور دوسری طرف یہ کہ آپ اپنے ہی صوبے میں لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جی نہ کریں استقبال، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے پنجاب کے لوگوں کو کہ وہ کچے راستوں سے ہو کر پیدل بھی پہنچے اور استقبال کیا ہے. تو آئی ایم گریٹفل. بالکل ٹھیک. شوکت یوسف صاحب آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ فواد چودھری صاحب سابق گورنر سندھ، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب کافی عرصے سے متحرک تھے اور وہ چاہتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سمیت جو کوٹ لکھپت جیل میں آپ کی قید ہے، آپ کی سینئر قیادت، ان کو رہائی کا موقع ملے اور یہ لوگ آ کر حکومت سے بات چیت اور مذاکرات کی راستہ ہموار کریں تو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کم ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے مذاکرات کرنے سے یا ان کے باہر آنے سے واقعی بانی پی ٹی آئی سمیت پوری پارٹی کے لیے کچھ راستے ہموار ہو سکتے ہیں؟ ان کو ظاہر ہے انہوں نے بھی کوئی پی ٹی آئی سے مشاورت تو نہیں کی ہے، نہ ہی وہ کوئی حکومت کے نمائندے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ کوشش شروع کی، اچھی بات ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. وہ ان کا اپنا وہ ہے، ہم ان کو نہ اعتراض کرتے ہیں ان پہ، نہ وہ اون کرتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے تو وہ نہیں ہیں. لیکن اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہر کوئی کوشش، دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے، اس وقت پاکستان بہت مشکل میں ہے. جی، اس حکومت سے تو کم از کم معاملات نہیں چل رہے ہیں، نہ پاکستان چل رہا ہے، صرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 36-37 ہزار ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر بھی قرضے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ نہیں چل رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، آپ کے ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، حالات خراب ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے. ایکچولی حکومت خود پریشان ہے. تو ان حالات کے اندر لازمن ہے کہ کوئی سیاسی حل نکالا جائے. بالکل ٹھیک، بالکل اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے مذاکرات شروع کیے جائیں فوری طور پہ، ورنہ بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. آپ دیکھ رہے ہیں پی آئی اے کے لیے جو بیڈنگ ہوئی اس میں کوئی انٹرنیشنل کمپنی نے کوئی خواہش ہی ظاہر نہیں کی، لوکل چھوڑا گیا. اور وہ بھی آپ دیکھیں گے ٹوٹل 10 ارب پہ وہ بکا ہے، 135 ارب تو ویسے ہی بتا رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے بڑے مشکل میں ہیں. بالکل ٹھیک. اسی مشکل کی وجہ سے آپ نے کہا کہ قومی میثاق کی ایک ضرورت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات ہونے چاہیے. دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اٹک زئی صاحب اور دیگر قیادت لیڈ کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ سے ہم بات چیت کریں گے اور عمران خان صاحب سے دستخط لینا، رضامندی لینا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پی ٹی آئی کو محمود خان اٹک زئی کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات کے اوپر اعتماد ہے، پوری بیکنگ ہے، یا آپ الگ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے براہ راست مذاکرات ہو؟ دیکھیں مجھے تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں عمران خان نے ان کو
اختیار دیا ہوا ہے. ہاں پی ٹی آئی ڈائریکٹلی مذاکرات میں نہیں ہے، لیکن اختیار ان کو ملا ہے چکزئی صاحب کو اور سینیٹر ناصر عباس صاحب کو. حکومت ان سے مذاکرات کرے، اگر ماحول اچھا ہوا تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت جو ماحول ہے وہ تو ہمارے لیے تو بالکل سازگار نہیں ہے. نہیں، اس تو وقت وہ آپ تو جب شامل ہیں کہ مذاکرات نہیں؟ ہوں گے تو پھر اس پتہ وقت آپ چلے گا شامل کہ ہیں کہ نہیں تحریک تحفظ جانے پاکستان کے پلیٹ فارم سے؟ آپ کے ان کے جنرل سیکرٹری نہیں، اسد ہم کیسر صاحب ہیں. شامل ہیں، ہم شامل ہیں، ہماری آشرواد ان کے ساتھ ہے، لیکن ڈائریکٹلی پی ٹی آئی مذاکرات میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے مذاکرات اچکزئی صاحب کریں گے، اگر ماحول ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم بالکل اس میں بھی ہم بھی شامل ہو جائیں گے. اچھا، بالکل ٹھیک. شوکت یوسف ہمارے ساتھ رہے گا. میں کلاس صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، تحریک تحفظ جانے پاکستان ایک اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، بالخصوص جب ہم ان کے وائس چیئرمین مستفرد کھوکھر صاحب کی بات دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ اب ان کو ریلائزیشن ہو گئی ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، استحکام لے کے آنا ہے. مائنس عمران خان اس وقت وقتی طور پر ہے تو کوئی مرضی، اس کے مطالبات میں اس کو ان کا مطالبہ نہیں رکھا ان کی رہائی کا، لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملات اس طرف چلیں، ہم اپنی مفاہمت اور مزاحمت دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو پھر کون پرویل کرے گا؟ تحریک تحفظ جانے پاکستان؟ یہ نہ کہ گورنمنٹ ان کی بات مان لے اور پیچھے موڑ کر آئیں تو یہ کہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے تو لوگ نہیں مانتے. میں نے شوکت یوسف صاحب کی بات سنی ہے، میں تھوڑا سا میں بھی آپ کی طرح کنفیوز ہوا ہوں. میں ان کی بات سن کر، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ریسپیکٹڈ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، ہم بعد میں بینڈ ویگن پہ ہم بیٹھ جائیں گے، جوائن کریں گے. اب یہ ان کی مجھے لگ رہی ہے کہ پارٹی کے اس وقت ایک اہم عہدیدار ہیں. جی. دوسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں نے محمود خان چکزئی صاحب کو فل پاورز دی ہوئی ہیں، وہ حکومت سے مذاکرات کرنا ہے، کس سے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب ان کی پارٹی، اس کا جو اتحاد ہے اس کے ایک عہدیدار ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں. سو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. تو پھر آپ تو ان کی یہ جو ایک نئی تحریک ہے اس پہ خود ڈاؤٹس کے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے ہوم ورک کریں، ہم ویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کو جوائن کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہم جوائن کر لیں گے، نہیں ہوتا تو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ اپنی پوزیشن انہوں نے کلیئر نہیں کی، اور اس سے میرا خیال ہے اگر یہ بات پہنچتی ہے ان تک، تحریک کے لوگوں تک، تو وہ تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہوں گے یہ بات سن کے کہ بھائی صاحب آپ ہمارے اوپر یا تو 100% ٹرسٹ کریں. اگر وہ نہیں کر رہے، آپ فین سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کرکٹ میچ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے جو ٹیم جیتے گی، جو جیتا وہی سکندر، تو پھر تو بات نہیں ہوگی. سو میرا نہیں خیال ہے کہ یوسف صاحب شاید اپڈیٹڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس ادروائز جس اتحاد کے سیکریٹری جنرل آپ کے ایم این اے یا آپ کے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب، تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ آپ ابھی کہیں کہ نہیں جی ہم دیکھیں گے کہ کیا بعد میں جوائن کر لیں گے، یا اپڈیٹڈ نہیں ہے، یا پارٹی ایون ابھی بھی 2 پوائنٹس کے اسٹریٹجی پر چل رہی ہے کہ ایک پوائنٹ تو یہ دوسرا یہ ہے. نہیں، میرا خیال شوکت یوسف صاحب ابھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں کہ اپڈیٹڈ ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. لیکن پارٹی کے اندر ایسی آوازیں موجود ہیں جو واضح موقف تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف مزاحمت ہوگی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی بہت واضح طور پر کہا تھا کہ جو ڈائلاگ کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں. ایسے سینیریو میں اگر کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ تو کیا پی ٹی آئی اس کو فلی بیکنگ اس کی دے گی؟ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی اس میثاق کے اوپر دستخط کریں گے؟ یہ نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ساتھ ہمارے اس پہلے سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہے شوکت یوسف صاحب. آپ کا شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کے بعد تحریک تحفظ جانے پاکستان بہت مثبت انداز میں آگے بڑھی ہے، لیکن پی ٹی آئی ابھی بھی کہیں کنفیوژن کا شکار ہے. یہ کچھ لوگ اس کے اندر موجود ہیں جو ڈائلاگ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے. صاحب علیمہ خان صاحب بھی اب فی الوقت پارٹی کے اندر ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا ایک گروپ ہے. سی ایم کے پی کی بھی ایک اپنا الگ ایک موقف رکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے انہیں یہ پیغام ملا ہوا ہے کہ موت یا آزادی، کفن باندھ کے نکلیں گے، وہ پرانے معاملات. اس دوران علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈائلاگ کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ لوگ اسد کیسر صاحب اور باقی لوگ تحریک تحفظ آنے پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو پھر کنفیوژن اور پارٹی کے اندر 2 دھڑے تو موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات و مزاحمت ہونی چاہیے. صرف 2 دھڑے؟ You have been very kind. تھوڑا سا ویسے تو زیادہ ہوں گے، لیکن اس سوچ کے اوپر تو میں اس میں اب انٹرسٹنگ 2-4 چیزیں دیکھیں. ایک تو اس پارٹی میں کوئی بندہ موت سے، جنازے سے، کفن سے کم بات تو کرتا نہیں ہے. بالکل صحیح، یہ ذرا نوٹ فرمائیں. بالکل صحیح. کفن ہوگا، موت ہوگی، جنازہ ہوگا، وصیت ہوگی کہ بس ہمارے آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، میں بلکہ آپ سے یہ پوچھنے لگا تھا، اگر اس انٹرپٹ کروں گا، علی امین گنڈا پور صاحب بھی اسی
وی این اور اسی امید کے ساتھ لوگوں کو لے کے آئے تو انہوں نے کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں پیچھے جنازے پڑھ لینا. آج کل غائب ہیں, نہ کسی پارٹی کی میٹنگ میں نظر آتے ہیں, نہ پشاور میں کہیں دکھائی دیتے, وہ کہاں ہیں آج کل؟ یہ چلے اب آپ نے سوال پوچھ رہے, یہی سوال میں نے کل رات ہمارے پروگرام میں نا شیر افضل مروت صاحب تھے, مروت صاحب کو بڑا تعلق ہے ان سے, تو انہوں نے یہ بتایا, ان کے بقول میں انہی کے ذکر کروں گا, دیکھیں ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے, انہوں نے کہا جناب جب سے وہ فارغ ہوئے ہیں اب سیاست میں, اس کے بعد وہ پشاور جانا ان کا کم ہو گیا, اسلام آباد شاید آئے تو کوئی شادی وغیرہ تھی, آج کل وہ کبوتر بازی. اچھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, انہوں نے یہی لفظ انہوں نے یوز کیا کہ یہ ہو گئے کتے وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے پالے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا ان کی ریسز بھی ہوتی ہیں کتوں کی, آپ کو ہمارے علاقوں میں ہوتی ہیں ساری, وہ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جناب کہ یہ اس کے بعد شکار کرتے ہیں, گھوڑے شوڑے رکھے ہوئے ہیں, گھڑ سواری کرتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا کہ یا وہاں چیف منسٹر, وہ مطلب یا تو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یا پھر وہ کبوتر بازی اور گھوڑے تتر وغیرہ. وہ قوم کا درد, ملک کا درد, پارٹی کا درد, اپنے بانی پی ٹی آئی کا درد, اپنے کارکنوں کا درد, وہ سب کچھ وہ کہاں گیا؟ یہ تو عمران خان صاحب کے بہت بڑے اسٹار وارڈ تھے. تو اسٹار وارڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اچھا. اب آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت وہ آپ کو نظر آتے, کوئی اڈیالہ جیل ملاقات کی کوشش کرتے, کوئی لاہور آئے چیف منسٹر صاحب جا رہے تھے, ان کو ساتھ لے کے جاتے. مجھے نہیں پتا انہوں نے انوائٹ کیا یا نہیں کیا. انہوں نے تو 17 حملے کرنے تھے جی, انہوں نے 2-4 دفعہ بندے لے کر آئے, گرفتار ہوئے, بندے مارے گئے, سب کچھ وہ ہم نے سارا دیکھا. سب سے زیادہ ابھی سہیل افریدی صاحب تو اتنی میرا خیال گفتگو نہیں کرتے, بمبارڈمنٹ جتنی ہمارے دوست جو ہیں نا مہربان علی امین گنڈا پور صاحب کرتے تھے, وہ تو وصیتیں دے کے آئے تھے کہ جناب جنازے پڑھ لینا. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاور میں آپ ہیں, اپنی پاور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کا نعرہ بھی ماریں گے, جی, رہائی کی بات بھی کریں گے, 17 حملے بھی کریں گے, آپ وہاں پہ مطلب یہ پنجاب پہ بھی اٹیک کریں گے, مارچز بھی کریں گے, گئے تھے یہ بھی گئے تھے اسی طریقے سے. لیکن اگر آپ کو پاور سے نکال دیا جائے تو نہ عمران خان آپ کے لیے اہم رہ جاتے ہیں, نہ پی ٹی آئی رہ جاتی ہے, نہ وہ آپ کو 17 حملے یاد رہتے ہیں, نہ پنجاب جانا یاد رہتے ہیں. سو اس سے کیا ثابت ہوا؟ پھر تو عام ورکر کی بات دیکھنی چاہیے کہ یہ لوگ اس وقت تک آپ کی پارٹی کے کاج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جب انہیں پاور نظر آتی. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کب تک ہم لڑیں مریں اور جنازے اپنے پڑھوائیں. یہ مطلب خان صاحب نے جتنا سخت کرائٹیریا رکھ دیا ہے جی, کہ مرنے مرانے سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی, جیسے میں نے کہا. جی بالکل. تو کیا کرتے ہیں مطلب اب دوسری سائڈ دیکھیں, گنڈا پور صاحب کیا کرتے ہیں بھائی, جلسے جلوس لے کر آئے, بندے لے کر آئے, یہاں بندے مروائے, یہاں پہ گولیاں چلیں, یہاں پہ لوگ بچارے لہو لہان ہوئے, گرفتار ہوئے, ان کی گاڑیاں 4-5 آپ کے شو میں بتایا تھا انہوں نے, شیر افضل مروت نے کہ 400 گاڑیاں انہوں نے پولیس والوں نے ان کی وہ کر لی ہیں, لاشوں کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کا پتہ نہیں ہے. تو مطلب وہ کیا کرے بیچارہ ایک علی امین گنڈا, میرا خیال اسے شکر کیا ہوگا بس یار 2 سال رہ گئے, نام لکھوانا تھا ایک سابق وزیر اعلیٰ, وہ آ گیا ہے, باقی جناب آپ سنبھالیں. دوسرا چیف منسٹر آ گیا, وہ بھی وہاں سے وہ موت سے شروع ہوتا ہے. سر مطلب خان صاحب نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ کچھ جینے کی نہیں بات کرنی, مرنے کی بات کرنی ہے, وہ اپنا سر دینے کی بات کرنی, کفن دینے کی. بس سیاست کو اگر آپ اس طریقے سے مطلب کسی کا سر لینا ہے یا دینا ہے, درمیانی تو آپ نے راستہ چھوڑا نہیں ہے. سو جناب گنڈا پور صاحب جو ہیں الٹیمیٹلی اپنے پرانے شغل جو ہیں انہیں کی طرف لوٹ گئے ہیں. ٹھیک, اب میں بات سخت ہو جائے گی, لوگوں کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اب آپ عمران خان صاحب کے چوائسز دیکھیں, عثمان بزدار صاحب دیکھ لیں, محمود خان صاحب دیکھ لیں, اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب دیکھ لیں. میں ابھی سہیل افریدی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, میں اس پہ نہیں کہتا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے شغل رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں صوبے دیے. 12 کروڑ کا صوبہ عثمان بزدار صاحب کے ہاتھ میں دے دیا. اتنا اہم صوبہ آپ کا یہ خیبر پختونخوا کا, وہ آپ نے محمود خان صاحب اور آپ نے گنڈا پور صاحب کو دے دیا کہ جو ہی فارغ ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ سے, وہ سیدھے جا کے باشو کبوتر کتے شتے یہ گھوڑے مارے. شوق ہیں, میں ٹھیک ہے, ہر بندے کی ہابی ہوتی ہے, لیکن آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ نظر نہیں آ رہے. آپ کدھر گئے ہیں؟ جی کہیں پہ نہیں ہے. لاسٹلی جو علیمہ خان صاحبہ کی بات کر, علیمہ خان صاحبہ کو اللہ لمبی عمر دے, وہ اسی طریقے سے آتے جاتے ہارے کو چپیڑے مارتے رہی نا, تو آخر پہ وہ 3 بہنیں کھڑی ہوں گی. مجھے تو یہ لگتا ہے, ابھی بھی دیکھ لیں, وہ جب وہ جاتی ہیں ان کے ساتھ پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا, کوئی ایم این اے نظر نہیں آتا, کوئی سینیٹر نظر نہیں آتا. علیمہ خان صاحبہ نے اپنی ہی زبان سے ہر بندے کو پارٹی سے دور کر دیا. ابھی وہ کہہ رہی ہیں جیسے کہ جو بات کرے گا وہ عمران خان کا دشمن ہوگا, اتنے سخت بات. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آہستہ آہستہ سارے دور ہو گئے. علیمہ خان صاحبہ نے اپنا گروپ بنا لیا, ابھی انہی کے کلاؤٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, لوگ سمجھتے ہیں. انہوں نے پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو چینج کروا دیا ہے, وہ سمجھتے ہیں انہوں بشرا صاحب نے کروایا, یا ایون انہوں نے اس پہ آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ باتیں کی تھی. پھر اس کے بعد ان کو میسج بھی کیا گنڈا پور صاحب کو کہ ہن آرام ہے کہ ہم نے اب آپ
بڑی باتیں کرتے تھے. تو الٹا پارٹی کو عمران خان نقصان پہنچا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اچھا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہنیں ہم اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں, باقی پارٹی کا بندہ کوئی نہیں آتا, کوئی نظر نہیں آتا, ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. سو پارٹی عملی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں وہ ٹیک اوور یہ ہو چکی ہے. علیمہ خان صاحبہ ہی اس وقت میرا خیال پارٹی معاملات دیکھ رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے ارد گرد سارے لوگ بھی اکٹھے کر لیں, سوشل میڈیا بھی کر لیا ہے. سہیل افریدی صاحب کو بھی وہ کہتے ہیں بنوانے میں علیمہ خان صاحبہ کا بڑا ان کا رول ہے, ہاتھ ہے. سو وہ بھی انہی کو مطلب ابلائج ہیں. لیکن گنڈاپور صاحب کی مجھے چس آ گئی ہے. گنڈاپور صاحب کی کیا بات ہے, گھوڑے بادشاہ, گھوڑے, کتے, پھر شکار, پھر کبوتر. چلیں ان کارکنوں اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے جو ان کے کہنے کے اوپر سر پر کفن باندھ کر اسلام آباد آئے تھے اور آج جیلوں میں. کلاس صاحب یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا, پاکستان تحریک انصاف چلیں ظاہری طور کے اور مذاکرات کے لیے تیار ہے, اب بال حکومت کے کورٹ کے اندر ہے, اور پی ٹی آئی اس دو سخت شرائط سے بھی وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ارلی الیکشن. اب ان سینیریو کے اندر گورنمنٹ کیا رسپانس دے گی, اگرچہ کہ کیبنٹ کے پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر نے یہ پیشکش کی کہ مذاکرات آئیے مذاکرات کرتے ہیں, کہ حکومت سنجیدگی سے ان معاملات کو کنکلوڈ کرے گی یا صرف ان کو انگیج رکھے گی, اور پی ٹی آئی 2029 سے کب الیکشن کی شرط سے بھی پیچھے ہٹ جائے گی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے بھی پیچھے ہٹ جائے گی, اور باقی مطالبات کے اوپر معاملہ طے پا جاتے ہیں, تو پھر مائنس خان تو ہو جائے گا نا. وہی یہ جو بات آپ نے کی ہے, کیا خان صاحب اس بات پہ راضی ہو جائیں گے؟ پھر تو علیمہ خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر خان صاحب کے دشمن ہیں کہ خان صاحب جیل میں بیٹھا رہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ آزادی منائیں اور اس کے بعد الیکشن بھی آپ دوبارہ نئے نہ کریں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان باتوں پہ مانے گا, ان سے کم پہ حکومت نہیں مانے گی. اب یہ تو کرنے سے رہے, شہباز شریف صاحب اتنے اچھے بھی نہیں ہے کہ جناب کہ وہ کہیں اوکے جی فائن جی خان صاحب نے فرمائش کر دی تو میں جناب ابھی استعفیٰ دیتا ہوں, تو الیکشن کرواتے ہیں, خان صاحب کو میں اپنی جگہ بٹھا دیتا ہوں, باہر لے آتے ہیں. وہ تو انہوں نے کرنا نہیں, الیکشن کا تو کوئی امکان نہیں. سو لہٰذا حکومت اس معاملے میں کوئی سیریس نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کی جو آفر جو ہے نا سیریس ہے, اٹس ناٹ. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے, یہ اس کو کہتے ہیں جسٹ مطلب ایک ٹائم کنزیومر کہہ لیں, وقت پاس کرنا کہہ لیں, ایک ڈرائیو کرنا کہہ لیں. آپ کو پتہ یاد ہے جنوری میں کیا ہوا تھا اس سال سٹارٹ میں, جب 30 جنوری ڈیڈ لائن تھی, انہوں نے اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی یہ تھا, انہوں نے کہا جناب کہ ان کی جو کمیٹی 7-8 لوگ تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا ہمارے خان صاحب سے ملاقات کریں, ہم نے فائنل فیصلہ لینے کا. ملاقات ہو گئی تھی. جب آپ نے اس کمیٹی کو, اگر آپ چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, ملا دیتے خان صاحب کو, اعتراض ان کا دور ہو جاتا نا. آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے ملاقات نہیں کروانی, اور وہ بھی اتنے سیانے سمجھدار ہیں, انہوں نے بیکاٹ کر دیا. دیٹس واٹ دی گورنمنٹ وانٹڈ. اوکے, تو ابھی بھی آپ کو پھر مذاکرات کی یہ بیل منڈھیر چڑھتے دکھائی نہیں دیتی. بالکل نان سٹارٹر ہے, یہ بالکل صفر ہے. حکومت کیوں کہتی ہے؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم تو کہتے رہتے ہیں, ہم تو بات چیت, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو سیاستدان تو بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں آئیں بات کریں, لیکن ہم کیا کریں؟ عدالتوں میں کیسز ہیں خان صاحب کے, ہم کیا کریں؟ یہ الیکشن تو ٹھیک ہے, پوری دنیا بھی ان کے الیکشن کو مان چکی ہے, جو خان صاحب کے لیے پرابلم ہے. امریکنز بھی ان کو مطلب سعودیز ہیں, چائنیز ہیں, چلو وہ تو ایک اور ان کے کنگڈم ہے جو بھی ہے, اب یورپین یونین ہے, یو کے ہے, جو بڑے ممالک ہیں, اب پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے. ان الیکشن کو کیے بیٹھی ہے, وزیر اعظم کو بھی کیے بیٹھی ہے. تو خان صاحب کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں رہے گی کہ وہ ان کو مجبور کر سکیں کہ آپ ایک دھاندلی کی پیداوار اسمبلی کی مطلب وزیر اعظم ہے. سو یہ تو کمپنی اور سسٹم یہی چلے گا فی الحال, کوئی مذاکرات نہیں. شہباز شریف صاحب کا ایک ٹپیکل قسم کا ایک ان کو فلر کہہ لیں, ڈرامہ کہہ لیں, کوئی سیریس نہیں ہے سر, کوئی مذاکرات وہ اس میں کرائسس, انہیں کرائسس اس وقت لگتا ہی نہیں ہے. بڑی مزے کی بات بتاؤں, اس وقت کرائسس وہ والا نہیں. کرائسس کب تھا؟ پچھلے سال نومبر میں تھا, جو خان صاحب جس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, وہ بشرا صاحبہ نے نہیں اٹھانے دیا. بالکل ٹھیک, اس وقت موقع تھا آپ کے پاس, اب موقع وقت دونوں ہاتھ سے نکل چکے. بالکل ٹھیک ہے, اب موقع نہیں ہے, اب موقع نہیں ہے, لیکن موقع نہ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف خود اپنے ہاتھ میں اضافہ کر رہی ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ برطانیہ کے اندر ایک پی ٹی آئی کے ایک احتجاجی ایک مہم سے ایک خطاب کرتے ہوئے ایک خاتون نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دھمکی دی, اور یہ دھمکی قتل کی تھی, جس پر پاکستان میں برطانیہ کے ایکٹنگ ہائی کمیشن کو ڈیمارش بھی کیا گیا. معاملہ بڑا کرٹیکل ہے, اس سے کیا مشکلات پیدا ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے بھی, اور قانونی طور کے اوپر پاکستان اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت کر سکتا ہے ان لوگوں کو وہاں پر پابندی لگوانے میں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کروانے میں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 23 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے ایک آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی, جو کہ بنیادی طور کے اوپر برطانیہ کے اندر ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی کسی کارکن نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے قتل کی دھمکی دی. پلس اب بڑا کرٹیکل یہ معاملہ تھا, اور اس کو پھر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, ایکس کے اکاؤنٹ سے اس کو پوسٹ کیا گیا, اس کو فردر اس کو پروموٹ کیا گیا.
کرٹیکل معاملہ تھا اور اس کی سینسٹیوٹی یہاں تک تھی کہ نہ صرف برطانوی حکومت خط لکھ چکی ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں. یہ کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے, یہ تو سیدھی اشتعال انگیزی ہے, قتل کی دھمکیاں ہیں اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کے قوانین کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے قائم مقام برطانیہ کے ہائی کمشنر کو ڈیمارش بھی کیا گیا ہے. اس کی سینسٹیوٹی کو آپ کیا دیکھتے ہیں, اور برطانیہ کے اندر جو حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہو, کیا وہ کارروائی ممکن ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو مسائل کی مطلب ذمہ داری جو ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ ٹویٹر بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. ٹھیک, کیونکہ سوشل میڈیا کو اپنی پاور سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو, صحافیوں کو, ہم بھی وکٹم رہے ہیں, سارے رہے ہیں, ان کو بلی کر سکتے ہیں, ہیراس کر سکتے ہیں, تھریٹ کر سکتے ہیں, گالی گلوچ کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے جو ان کے سمپتھائزر تھے, جرنلسٹ بھی تھے, سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھے, ان کو اپنا دشمن بنا بیٹھے اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جس بندے نے اس کو اپلوڈ کیا اس میں عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی پاکستان کی کوئی اس میں نہیں سمجھتا انڈورسمنٹ ہوگی یا یہ کہیں گے کہ تم اپلوڈ کر دو. اس بندے نے, کیونکہ پی ٹی آئی یو کے کا اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے میرا خیال ہے, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھے گی کہ یہ پی ٹی آئی نے خود یہ چیز کروائی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جتنی بھی وہ چیزیں ان کے درمیان بڑھتی گئی ہیں, مسائل بڑھتے گئے ہیں, اس میں ٹویٹر کا بڑا رول ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ اس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب کہ وہ اچھا خود کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ان کا کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ رہا ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے جنرل حسن منیر صاحب کے بارے میں, باقی دیگر اگر لوگوں کے بارے میں, سو باقی بھی انکریج ہوتے ہیں جناب خان صاحب یہی پیس چاہتے ہیں. سو ان کا وہاں پہ یہ کرنا اس طرح کی چیز جو ہے, اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ آپ کی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. آپ ضرور مظاہرہ بھی کریں, آپ ضرور اپنی بات بھی کریں, لیکن اگر کسی کو آپ تھریٹ کریں گے اس طریقے سے جیسے کی گئی, وہ تو میرا خیال یو کے بھی شاید اس بات پہ ہو سکتی ہے, اس پہ ان کو لیے پرابلم ہو سکتا ہے. جس خاتون نے بھی بات کی ہے سو ضرور تنقید کریں, لیکن جب آپ کسی کو فزیکل ہارم کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی طور پر اس پہ ریئیکشن بھی آئے گا اور اس کے لیے آپ کے لیے بھی پرابلم پیدا ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کو پرسو کرے گی. یو کے, مجھے لگتا ہے کہ یو کے اتھارٹیز اس پہ ایکٹ کریں گے, ریئیکٹ کریں گے, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں آزادی کی ایک حد تک تو ضرور رہتا ہے, لیکن وہ وہی والی بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا وی کین گیٹ ایک اس میں وی کین گیٹ اوے ود اے مرڈر ود اے اسمائل, کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں کہ ہمارے تک کس نے پہنچنا ہے. یہ جو تصور ہے بہت سارا, اس لیے باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن ابھی تاثر ختم ہونے جا رہا ہے, تاثر تبدیل ہو رہا ہے اور اب کارروائی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر ایسی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی تو ان کے ایکس پلیٹ فارم سے اس کو رپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. دشمن ملکوں نے بھی اس ویڈیو کو خوب اچھالا. تو یہ لمحہ فکری ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت کے لیے جو سوشل میڈیا کو بالخصوص ہینڈل کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. ناظرین, آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاید بن ال نہیان نے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کیا, جہاں پر ان کا وزیر اعظم شہباز شریف, چیف آف ڈیفینس فورسز آرمی چیف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. انہیں فضائی اسلامی دی گئی, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور دو طرفہ تعلقات, تجارت کو فروغ دینے سمیت بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بہت گہرے مراسم میں ہر مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا ساتھ دیا. وہ دیوالیہ ہونے کے قریب معاملات پہنچے تو سیف ڈپازٹ رکھوائے گئے. ترسیلات زر کی بات کریں تو متحدہ عرب امارات دنیا کا دوسرا ملک ہے سعودی عرب کے بعد جہاں سے سب سے زیادہ پاکستان کو ترسیلات زر موصول ہوتی ہیں, جو پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. گزشتہ مالی سال میں متحدہ عرب امارات سے 7 ارب 30 کروڑ ڈالر پاکستانیوں نے بھیجے اور متحدہ عرب امارات میں ہی 19 لاکھ پاکستان, جو کہ بڑی ایک پاکستانیوں کا نمبر ہے, وہاں پر وہ انہیں ملازمتیں اور انہیں کام کرنے کے مواقع میسر ہیں. کلاس صاحب, آپ اس دورے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور یو ای کے مبین اگرچہ کے بہت گہرے مراسم ہیں تجارت کے لحاظ سے بھی, اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں پورٹس کے تھا 2024-25 میں, اور کچھ اور شعبوں کے اندر بھی یو ای کی کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اپنی انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو کو بڑھایا ہے. یہ تعلقات کتنے بہتر ہیں اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے وہاں پر, چونکہ کچھ انٹرنیشنل رپورٹس میں پڑھ رہا تھا آنے والے دنوں میں وہاں پر جو افرادی قوت ہے 20% اس کی مزید مانگ بڑھے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے باوجود. تو پاکستان کے لیے کتنے مواقع ہیں ان بہترین تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ان مواقع کو مزید وہ یوٹیلائز کر سکیں؟ اس میں کوئی شک نہیں, جو آپ نے بات کی ہے جی سی سی وہ جو ہیں گلف کے یہ کنٹریز ہیں 7 یا 8 ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے لیے مطلب مین پاور کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. ریمیٹنسز جیسے آپ نے کہا سب سے بڑا جو چنک ہے وہ وہیں سے آتا ہے پاکستان کی, یہ جو ریمیٹنسز. تو پاکستان کانٹ افورڈ کہ سعودیز ہوں, یو ای ہو, قطر ہو یا باقی وہاں خطے کے جو ممالک ہیں مسلمان,
ان کے ساتھ تعلقات تو ہمیں اس میں چاہیے. ماضی میں بھی بہت ساری سپورٹ ہمیں وہاں سے ملتی رہی ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان ریلیٹڈ جو ایشوز تھے اس میں بھی یو اے نے اپنا رول ادا کیا تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کچھ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان اور یو اے جو ہے نا دے آر ناٹ آن دا سیم پیج آن سرٹن ایشوز. اس میں افغانستان کا بتایا جا رہا ہے, شاید لیبیا کا بتایا جا رہا ہے, کوئی سوڈان کی بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان اور یو اے کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے دورہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی بائلیٹرل سے زیادہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ شاید جو آپس میں تھوڑے سی کوئی کنفرنٹریشنز یا کنفلکٹ یا کلیش آف انٹرسٹ آ رہا ہے اس پہ یقینی طور پر میرا خیال ہے بات ہوگی. اور اتنا بڑا جو پروٹوکول ان کو اور دیا بھی جانا چاہیے. یو اے از ویری امپورٹنٹ کنٹری فار پاکستان. پاکستان کانٹ افورڈ کہ یو اے جو ہے وہ ہم سے دور ہو یا سلپ ہو. ماضی میں رہے ہیں, پرابلم رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب 2019-20 میں اس میں پرابلم تھے, حکومت جو تھی سعودیز کے ساتھ, یو اے قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. ہم تو اپنی وہ بنانے جا رہے تھے, او ایس اے بنانے جا رہے تھے, شاہد قریشی صاحب بنا رہے تھے, تو بعد میں تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں. لیکن سم ویئر سم تھنگ از دیئر, لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پرابلم ان دونوں ملکوں میں ہے, اور مین وجوہات یہی سمجھے جا رہے ہیں کہ افغانستان ہے, اس کے بعد لیبیا کے حوالے سے سوڈان وغیرہ جو ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن ان معاملات کو حل کرنا چاہیے چونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان درینہ تعلق ہیں, اور پاکستان کی معاشی اور تجارتی ترقی کے اندر بھی یو اے کا امپورٹنٹ رول ہے, اور آنے والے دنوں میں جو مزید پورٹ فولیو وہاں پہ پاکستانیوں کا ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اس کو گورنمنٹ کو میکسیمم اویل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.